बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान अल्ताफ़ वयानी हाजिर है टॉप स्टोरी के नए मौजू के साथ। और हमारे साथ हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर इफ्तिखार गजाली साहब भी मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार साहब, आज मैंने जल्दी से आगाज़ बिना किसी तमहीद के इसलिए किया कि ये मौजू ऐसा है कि इस पे तमहीद नहीं, सिर्फ सवालात पे सवालात ही हैं। यानी कि तमहीद के लिए कुछ रह नहीं गया कि जिन्होंने ये लोकल गवर्नमेंट कानून जो सिंध का 2021 इस वक्त नाफिज किया जा रहा है, जिसे असेंबली से पास भी कर दिया गया है, इसके बारे में चेमगोइयाँ और अपोजिशन जितनी भी कराची में सरकर्दा जमातें हैं वो इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रही हैं। PTI हो गई, MQM हो गई और जमात इस्लामी और दीगर जमातें अपोजिशन की जितनी भी हैं जो इंटीरियर सिंध में भी हैं। जबकि पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि ये सिंध और ख़ास तौर पे कराची के लिए बड़ा फ्रूटफुल और बड़ा ही तरक्की के लिए बड़ा ही मुआविन और मददगार साबित होगा हमारा ये कानून। मैं सोच रहा था कि आज इस कानून पर थोड़ी सी बात हो जाए और कराची के लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कानून इस वक्त नाफिज किया गया है, मतलब मैं हैरत इसलिए मुझे होती है समटाइम कि एक लेमैन को, एक आम कराची के शहरी को ये पता नहीं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वो सिर्फ बैनर्स पढ़ रहा है जिसमें लिखा ये काला कानून है, ये फलां है, ये फलां है, ये इंतकाम है। मतलब ये सारे सियासी नारे तो नजर आ रहे हैं, किसी ने पॉइंट टू पॉइंट बताया नहीं कि पुराना कानून क्या था, नया कानून में क्या तब्दीलियां कर दी हैं और इससे कराची को क्या नुकसान होने वाला है। तो मैं सोचा था कि आज हम कोशिश करेंगे, नो डाउट इतने से वक्त के अंदर कोई बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाएगी, लेकिन चीज़ा अहम वो मोटी चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहले मैं हवाला दूंगा गजाली साहब आपकी इजाजत से कि अभी मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब के, चेयरमैन जो हैं, को चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उन्होंने ये कहा है कि ये अपोजिशन का शोर है कि कराची के साथ इंतकाम लिया जा रहा है, कराची के साथ बदला लिया जा रहा है क्योंकि उनको कराची से वोट नहीं मिला। जबकि ये कराची के लिए जितना मौजू तरीन और बैलेंस तरीन हमने जो कानून कराची के लिए ला रहे हैं इस बल्दियाती निज़ाम, नए बल्दियाती निज़ाम के अंदर, शायद इससे पहले कभी भी नहीं आया। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्ताफ भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हस्ब साबिक एक मरतबा फिर जो है बैरून मुल्क मुकीम होने के बावजूद मुझे ऑनलाइन लिया है। जिस अहम तरीन मौजू की जानिब आपने आज निशानदेही की है और जिस मौजू को आज जो है हमने अपने इस प्रोग्राम में मौजू सुखन बनाया है, क्योंकि बेसिकली हम कराची के बासी हैं, कराची के रहने वाले हैं और सूबा सिंध जो है उससे हमारा ताल्लुक है, तो ये लाजमी अमर है कि पाकिस्तान में रहते हुए और सूबा सिंध के बाशिंदे होते हुए और कराची शहर के शहरी होते हुए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है वो हमारे सूबे और हमारे शहर के हवाले से जिस तरह की भी कानून साजी हो रही है उस पर जो है वो नजर भी रखें और उस पर जो है वो अपनी राय का इजहार भी करें। ठीक है। सबसे पहले अल्ताफ भाई मैं ये गुजारिश करूंगा कि देखिए, एक सबसे बड़ा अलमिया तो ये रहा है हमारे शहर का और हमारे मुल्क का और खास तौर पे हमारे सूबे का कि बल्दियाती इंतखाबात जो भी कराए वो माशाल्लाह हुकूमतों ने कराए। यानी मुंतखब हुकूमतों को कभी ये मौका ही नहीं मिल सका और वो कभी इस हवाले से तैयार ही नहीं हो सके कि वो बल्दियाती इंतखाबात कराकर, यानी कि आपने ये कहा दबे लफ्जों में कि जो जमहूरियत के चैंपियंस कहलाए जाते हैं या कहलाने का शौक रखते हैं, उन्होंने कभी भी ग्रास रूट लेवल पर ये पावर्स नहीं दी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो इस चीज के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं पाते कि वो अपने अख्तियारात या वो मोनोपली और वो सहूलतें जो उनको जो है वो एज ए सियासी लीडर और एज ए मेंबर असेंबली जो है वो हासिल होती है, वो उसको जो है वो किसी मकामी हुकूमत को या मकामी सतह पर जो बल्दियाती सिस्टम है उसके हैंडओवर कर सके। अब हम थोड़ा सा जो है वो एक नजर डालते हैं माजी की जानिब और फिर हम मौजूदा कानून की तरफ आएंगे अल्ताफ भाई। कि देखिए, हमारी नजरों में जो सबसे पहला बल्दियाती इलेक्शन सामने नजर आता है वो हमें 1979 में नजर आता है। इससे पहले अयूब खान के दौर के अंदर जो है वो BD मेंबर बनाए गए थे बेसिक डेमोक्रेसी के और वो मुख्तलिफ हवालों से जो है वो अयूब खान की हुकूमत को मजबूत करने के लिए जो है वो काम कर रहे थे। लेकिन बहरहाल 79 में हमें पहला जो है वो एक बल्दियाती इलेक्शन सामने हमारे है वो हमें होता हुआ नजर आता है। अच्छा, वो बल्दियाती इलेक्शन जिस अंदाज में हुआ उसमें इस तरह था कि मुख्तलिफ बल्दियाती हल्के बना दिए गए थे
اور ان بلدیاتی حلقوں کے اندر ایک کونسلر ہوا کرتا تھا جس کونسلر کو جو ہے وہ یہ ذمہ داریاں اس کے سپرد تھی کہ وہ اپنے علاقے کی صفائی ستھرائی سے تعلیم، سڑکیں اور دیگر حوالوں سے جو بنیادی سہولیات عوام کو مہیا کرنی ہوتی ہے اس کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا. باقاعدہ ایک کونسلر آفس ہوا کرتا تھا. یہاں میں ایک منٹ کے لیے کیونکہ یہ شاید آپ کچھ پرانی بات کر رہے ہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا اس وقت آپ کے خیال میں ہے کہ تعلیم بھی اس کونسلر کی ذمہ داریوں کا حصہ ہوا کرتا تھا؟ یہاں دیکھیے نا، بلدیاتی اداروں کے تحت جو ہے وہ مختلف اسکول تو چلتے رہے نا. بلدیہ کے اسکول جو ہے وہ محکمہ تعلیم بلدیہ کے ہینڈ اوور ہوا کرتا تھا اور بلدیہ جو ہے وہ اپنے مختلف تعلیمی ادارے جو ہے وہ چلایا کرتی تھی. بالکل یہ تمام کی تمام چیزیں تو موجود تھی نا. لیکن ہوا بھی ہے کہ 79 کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ سسٹم کو تبدیلی کی آوازیں اٹھنے لگیں. پھر دوبارہ جو ہے وہ جمہوری حکومتیں آئیں، انہوں نے انتخابات نہیں کرائے، انہوں نے کہا جی ہم اس سسٹم میں تبدیلی کریں گے. یہ سسٹم تو ایک کرپٹ سسٹم ہے، اس میں کونسلر جو ہے وہ پیسے کھا جاتے ہیں، اس میں کرپشن ہوتی ہے. ایکس وائی زیڈ دنیا جہان کے الزامات لگانے کے بعد جو ہے وہ بلدیاتی نظام کو ایک عضو معطل بنا دیا گیا. بالکل. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت آئی. پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں جو ہے وہ بلدیاتی سسٹم کا بڑا شور و واویلا مچایا گیا. اچھا یہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں غزالی صاحب، میں تھوڑی سی ساتھ جو ہے اس کی تشریح بھی کرتا جاؤں کہ کم و بیش 20 سالوں کے بعد، کم و بیش اتنے ہی سالوں کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم مقامی سطح پر جو ہے وہ بتدریج تمام کے تمام اختیارات منتقل کر دیے جائیں گے اور میئر جو ہے وہ ایک پاورفل شخصیت ہوگا. اور اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بہرحال عوام کے سامنے لائی گئی اور ایک بار پھر عوام کو سہانے خواب دکھائے گئے. سسٹم بنایا گیا، ٹاؤنز بنائے گئے، میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹیاں بنائی گئیں، یو سیز بنائی گئیں، انتخابات ہوئے. اس انتخابات کے نتیجے میں 2 مرتبہ جو ہے وہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ مختلف پارٹیوں نے انتخابات میں حصہ لیا. اور بہرحال جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر وہ نظام جو ہے وہ ایک عضو معطل کی شکل بن گیا. بالکل. اب صورتحال اس طرح بنی کہ 2012 میں جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ یہ حکم جاری کیا کہ صوبے میں 90 دن کے اندر اندر بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ یہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے. یہ مئی 2012 کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے بعد صوبہ سندھ میں جو ہے وہ اس وقت کی اپوزیشن یعنی متحدہ قومی موومنٹ اور صوبائی حکومت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے آپس میں جو ہے وہ مذاکرات شروع کیے، مختلف حوالوں سے جو ہے وہ مختلف نظاموں اور بات چیت شروع ہوئی اور بالآخر یہ ہوا کہ ستمبر 2012 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ میں جو ہے وہ ایک اتفاق رائے ہو گیا اور سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2012 جاری کیا گیا، جس کے تحت کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اور لاڑکانہ کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دیا گیا. اچھا جب یہ نظام کو جو ہے وہ ان دونوں پارٹیوں میں اتفاق ہوا اور یہ آرڈیننس جاری کیا گیا تو اس کو جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی اور جو ہے وہ نیشنل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ فنکشنل نے جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال اور ایک ایسے معاملات بنا دیے گئے کہ اس مسئلے کا حل ہی نہیں نکالا جا سکا. بالکل. اب اچھا یہ سوری میں گزارش کروں آپ سے ہے نا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اب جو ہے وہ یہ 2021 میں کہیں جا کے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مجوزہ بلدیاتی قانون جو ہے وہ سندھ اسمبلی سے منظور کر لیا. اب یہ جو قانون منظور کیا گیا ہے اس قانون کے مطابق کراچی، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ جو ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی. بالکل. کراچی میں 5 ضلع جو ہے وہ ضلع کونسل کا کراچی میں جو ہے وہ قیام عمل میں لایا جائے گا. اس کے علاوہ سندھ کے دیگر اضلاع میں جو ہے وہ ضلع کونسل اور تحصیل اور تعلقے کی سطح پر جو ہے متعلقہ کونسل قائم کی جائیں گی. اس مجوزہ قانون کے مطابق کاسموپولیٹن اور میٹروپولیٹن کے سربراہ میئر اور ڈپٹی میئر ہوں گے، جبکہ ضلع کونسل، تحصیل کونسل اور یونین کونسل کے چیئرمین کے جو ہے وہ چیئرمین اور وائس چیئرمین ہوں گے. اچھا اب اس میں وہی چیز تھوڑا سا جو ہے وہ مکسچر کر لیا ہے کہ 1979 کا بلدیاتی نظام اور پرویز مشرف کا جو مقامی حکومتوں کا نظام تھا اس کو مکس اپ کر کے جو ہے وہ ایک سلسلہ بنایا گیا ہے. اس میں اس طرح ہے کہ یو سی جو ہے یونین کونسل یہ جو ہے وہ
ایک بنیادی اکائی ہوگی، یعنی اسٹارٹ جو ہے وہ آپ کا یوسیس سے ہوگا، جس کے اندر جو ہے وہ ایک چیئرمین ہوگا، ایک وائس چیئرمین ہوگا، 4 عام کونسل نشستیں ہوں گی، کسان اور مزدور، عورتوں اور اقلیتوں کے لیے بھی ایک ایک نشست اس کے اندر موجود ہوگی۔ اچھا، یہ جو نیا قانون منظور کیا گیا، اس کے اندر ایک خاص چیز یہ بھی ہے الطاف بھائی، ہم اپنے دیکھنے والوں کی نظر کریں گے یہ بات، کہ اس میں جو ہے وہ 22% نمائندگی جو ہے وہ اس بلدیاتی جو مجوزہ نظام ہے اس میں 22% نمائندگی جو ہے وہ خواتین کو دی گئی ہے، جبکہ 5% نمائندگی اقلیتوں کو اور 5% نمائندگی جو ہے وہ مزدوروں اور کسانوں کو دی گئی ہے۔ جبکہ یہ جو بلدیاتی حکومتوں کا نظام ہے اس کی مدت 4 سال ہوگی، اور اس کے اندر جو انتخابات میں جو حصہ لینے والے افراد ہیں ان کی کم از کم جو عمر ہے وہ 21 سال جو ہے وہ انہوں نے مقرر کی ہے، کہ کم از کم جو ہے وہ 21 سال کا جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ اچھا، اب صورتحال دیکھیے کیا ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم جو ہے وہ اگر نظر ڈالیں آئین پاکستان پر، تو آئین پاکستان کا آرٹیکل 140 جو ہے وہ ایک جو ہمارا مقامی حکومتوں کا اور بلدیاتی سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے بالکل ایک واضح حکم دیتا ہے کہ مقامی حکومتیں وہ ہوں گی جن کے پاس سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات ہوں گے۔ یہ آپ کا آئین کا آرٹیکل 140 یہ کہہ رہا ہے، لیکن صورتحال کیا بن گئی ہے کہ جو اس وقت قانون منظور کیا گیا ہے اس قانون کے تحت صورتحال اس طرح بن گئی ہے، میں آپ سے گزارش کروں الطاف بھائی کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو اپنے بلدیاتی سسٹم کو جو ہے وہ ایک عضو معطل بنا کے رکھ دیا ہے، یعنی آپ نے جو ہے وہ تعلیم کا محکمہ ان کے ہاتھ سے لے لیا، صحت کا محکمہ آپ نے ان کے ہاتھ سے لے لیا، یعنی کہ ایک چھوٹی سی چیز کے جو بچوں کی پیدائش اور اموات کے اندراج کا اور اس کی سرٹیفکیشن کا جو سلسلہ تھا وہ بھی بلدیاتی اداروں سے واپس لے لیا گیا ہے۔ کراچی کا جو بلدیاتی سسٹم ہے، کراچی میونسپل کارپوریشن جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے، اور جناب علی آپ کا پرشید ہاسپٹل ہے، سوبراج ہاسپٹل ہے، لیپروسی سینٹر ہے، سرفراز رفیقی ہاسپٹل ہے، یہ وہ اسپتال ہے، یہ صحت کے بنیادی ادارے ہیں کہ جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر اہتمام چلا کرتے تھے۔ جو قانون اس وقت منظور ہوا ہے اس قانون کے تحت جو ہے وہ یہ تمام کے تمام ادارے جو ہے وہ بلدیہ کراچی سے واپس لے لیے گئے، اب سندھ حکومت چلائے گی۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ نظام ہے وہ سندھ کے شہروں اور خاص طور پر کراچی کے لیے جو ہے وہ بہت مفید ثابت ہوگا، اور دوسری جانب ہم ان کے ہاتھ پیر کاٹنے پر تلے ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا سسٹم آپ صوبے میں اور شہر میں نافذ کر دیں گے تو پھر آپ کی بلدیہ کا پیچھے کام کیا رہ جائے گا؟ کیا اس کا کام صرف جو ہے وہ کتے مارنا اور باغات میں پودوں کو پانی دینا رہ جائے گا؟ ایگزیکٹلی یہ اتنا بڑا المیہ ہے، یہ جس انداز سے غزالی صاحب میں لٹرلی کہہ رہا ہوں کہ جس انداز سے آج آپ نے اس سارے سسٹم کو، جو نیا سسٹم ہے اور جو پرانا سسٹم ہے، اس کا امتزاج پیش کیا ہے نا، وہ لٹرلی جو ہے وہ آج تک بہت کم لوگوں نے اس کو اس انداز سے پیش کیا ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چیخو پکار جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن عوام کو ڈائریکشن بھی ملنی چاہیے۔ میں صرف یہاں آپ نے ایک درمیان میں ایک بات کی، مالی جو انتظام ہے، مالی انتظام، یہ سب سے بڑا، یعنی کہ فائنانس سائڈ جو ہے نا، کیوں ہمارے گراؤنڈ لیول پر، گراس روٹ لیول کے منتخب نمائندوں کو، جنہیں ہم کونسلر کہہ لیں، ان کو ہم ناظم کہہ لیں، ان تک اختیارات کے ساتھ ساتھ ان کو فنڈز کیوں، یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ فنڈز جو ہے، کیونکہ کیا یہ جنگ ساری ان فنڈز کی ہے جو صوبائی اسمبلی کے ممبرانز کو کروڑوں کی مد میں ملتا ہے اور پھر لاکھوں میں خرچ ہوتا ہے، باقی نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا یہ سارا سسٹم اختیارات کے ساتھ ساتھ فنڈز کا بھی ہے؟ دیکھیے الطاف بھائی، میں آپ سے گزارش کروں، بات یہ ہے کہ ہم بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے اور ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے کہ ہمارے ملک کا جو انتخابی سسٹم اور ہمارا جو انتخابی کلچر ہے وہ بغیر پیسوں کے چلتا نہیں ہے۔ میں نے ایک لاسٹ پروگرام کے اندر بھی اس جانب اشارہ کیا تھا کہ صرف
पोल्स अगर कराची के काउंट कर लिए जाए और उन पर लगे हुए झंडे जो है वो काउंट कर लिए जाए और उसकी कीमत का अंदाजा लगा लिया जाए तो ये कीमत करोड़ों में बनेगी। आप सिर्फ शहर कराची का जायजा लें तो आपको हर पोल पर किसी न किसी सियासी जमात का बैनर या झंडा लगा हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। यानी हमारी सियासी जमातें और हमारे सियासी नुमाइंदगान जो है वो करोड़ों रुपए अपनी जाती पब्लिसिटी पर खर्च करते हैं। इस पोल पर मैं यहाँ एक मिनट के लिए रोकूंगा। उस पोल पर स्ट्रीट लाइट लगी हो या न लगी हो, उस पोल पर कोई ऐसा निशान कि कोई से टकरा ना जाए वो लगा हो या ना लगा हो, लेकिन उस पे किसी ना किसी पार्टी का झंडा जरूर लगा होगा। ये है अब कराची। मैं यहां थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है। गजाली साहब, बड़े अहम मोड़ पर गुफ्तगू भी है हमारी, तो आप हमारे साथ रहेंगे। और नाजरीन, वक्फे का वक्त है और वक्फे के बाद यहीं से बात शुरू करेंगे कि कराची को जो पार्टीज ओन करने का दावा करती हैं, इन्होंने कराची के लिए अब तक किया है, इस पे भी बात करेंगे। और उसी मौजू पे हम रोकते हैं और मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और वक्फे के बाद, वक्फे के से पहले जहां हमने इस बात को खत्म किया था, वहां सिर्फ एक बात के आगाज के बाद बड़ी खूबसूरत बात की कि एक 1979 का कानून, फिर मुशर्रफ साहब का लोकल बॉडीज का जो कानून था, उन दोनों को मिला के तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई कि किसी जमाने में हमारे लोकल फिल्म राइटर्स को के लिए ये कहा जाता था कि एक हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, फिर एक बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, तो फिर एक पाकिस्तानी फिल्म का चरबा बन जाता है उन दोनों को मिला के। तो इस किस्म की कोशिश इस मर्तबा सिंध में करने की कोशिश की गई है। जी क्या कहते हैं गजाली साहब, जहां से आपने रोका था कि कराची के पोल तो ओन किए जाते हैं अपने झंडे लगाने के लिए, लेकिन कराची के अवाम को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल यही सूरत है ना। मैंने आपसे यही गुजारिश कर रहा था वक्फे से पहले कि अब हमारे वो अरकान असेंबली और अरकान सेनेट के जो करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करके असेंबलियों में और सेनेट में पहुंचते हैं, जाहिर है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की होती है उसकी वसूलियाबी भी करनी है ना भाई उन्होंने। ऐसा ही है। अब वो वसूलियाबी जो है उसी सूरत में हो सकती है कि जब उनके हाथ में फाइनेंस की तमाम जो डोरियां हैं उसको हिलाने का अख्तियार मौजूद। अगर वो ये अख्तियार बल्दियाती इदारों के सुपुर्द कर देंगे और निचली सतह तक मुंतकिल कर देंगे तो एक तरफ तो उनकी अपनी फाइनेंस और अपने जाती मामला रुक जाएंगे, दूसरी तरफ उनको ये फिक्र भी लाभ होगी कि जब हमारे हाथ में कोई चीज ही नहीं होगी तो फिर आइंदा इलेक्शन में हमें वोट कौन देगा। जब काम करने वाला एक इलाकाई काउंसलर होगा और वो जो है वो सड़कों की तामीर और सेहत की बुनियादी जरूरियात और तालीम और सफाई का इंतजाम देख रहा होगा तो हमें वोट कौन देगा। बिल्कुल ये वो खौफ है वो उनके जहनों में इतना सवार है कि वो जो है वो मकामी हुकूमतों के निजाम को राइज करने के लिए बिल्कुल अपने आप को जहनी तौर पर तैयारी नहीं कर रहे। यही मेरा सवाल भी यही था कि मतलब पहले तो ये इस बात के जब आप गली मोहल्लों के कामकाज के लिए, छोटी मोटी गलियां बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, गटर और दीगर मसाइल के लिए, पानी के मसाइल के लिए जब इनका दरवाजा खटखटाया जाए, हमारे इन मेंबरान असेंबलीज का, मैं सूबाई और कौमी दोनों की बात करता हूं, तो ये कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये तो बदकिस्मती से हम इसमें फंस गए हैं, ये हमारा काम तो लेजिस्लेशन है, हम कानून साजी की तरफ जाना चाहिए, असेंबली के मेंबरान का ये काम नहीं होता। लेकिन जहां फंड्स की बात आती है, जहां इस इंतजामी मामलात को अपने से नीचे लोगों तक ग्रास रूट लेवल पर देने की बात आती है, तो यहां इनकी आंखें हो जाती है बंद, क्योंकि यहां मामला आ जाता है पैसों का। देखिए, मैं अल्ताफ भाई यही इसी जानिब जो है वो अपनी गुफ्तगू में इशारा कर रहा था कि असल चीज जो है वो उन तमाम के तमाम जो है वो जराए और फाइनेंशियल मामलात की डोरियों को अपने हाथ में रखना जो है वो मकसूद है कि जिसके जरिए उनकी सियासी अजारादारी और सियासी अमलदारी जो है वो कायम दायम रहे। अच्छा, मैं एक और जानिब इशारा करना चाहूंगा कि देखिए हमारा कराची शहर है, हम कराची शहर के रहने वाले हैं, तो हम जो है वो ज्यादातर बात इस हवाले से करते हैं। कराची शहर आपका वो शहर है कि जो आपके मुल्क का पालनहार है।
آپ کے صوبہ سندھ کا 85% ریونیو جو ہے وہ اس شہر کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، 85%۔ کل جو ہے کل پرائم منسٹر وزیر اعظم صاحب نے کل جو یہاں گرین لائن بس کا افتتاح کیا ہے اس میں فرمایا ہے محترم وزیر اعظم صاحب نے کہ کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے، کراچی بیٹھ جاتا ہے تو ملک بیٹھ جاتا ہے، ملک کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے۔ اتنی بڑی بات کی کل ہی سر۔ جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے الطاف بھائی کہ باتیں کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے، زبان چلنے سے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کراچی چلتا ہے تو آپ کا ملک چلتا ہے، کراچی آپ کا فائنینشل ہب ہے، کراچی آپ کا پورٹ سٹی ہے، آپ کا کراچی جو ہے وہ انڈسٹریل سٹی ہے، آپ کے پورے ملک سے لوگ روزگار کے لیے کراچی آتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے وہ ہم صرف کراچی میں بیٹھ کر نہیں سنتے ہیں، بلکہ اندرون سندھ، پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں بھی ہم یہی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اور ہر سیاسی رہنما ہمیں اور ہر سیاسی جماعت ہمیں یہی بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کراچی کے لیے کام کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ کراچی کے حوالے سے قانون سازی اور کراچی کے حوالے سے منصوبہ بندی کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا، جو میں بھی اپنی بات کر رہا تھا، کہ سندھ کا 85% ریونیو جو ہے وہ ہم اس شہر کراچی سے جنریٹ کرتے ہیں، یعنی پورا صوبہ سندھ ایک طرف اور کراچی جو ہے وہ ایک طرف۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح پورے پاکستان کا الطاف بھائی، پورے پاکستان کا 62% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، 62%، 62%۔ آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ پورے پاکستان میں جو بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں، وہ صحت سے متعلق ہوں، وہ تعلیم سے متعلق ہوں، وہ روزگار سے متعلق ہوں، وہ صفائی ستھرائی سے متعلق ہوں، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ترقیاتی کام ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر وفاقی حکومت 100 روپے خرچ کرتی ہے تو اس کے اندر 62 روپیز، 62 روپیز جو ہے وہ کراچی کے ہوتے ہیں، اس میں 62 روپے کا شیئر کراچی کا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں نا، اگر صوبہ سندھ میں کسی بھی طرح کا ترقیاتی کام ہوتا ہے، وہ صوبے کے کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی گاؤں میں ہو، کسی بھی گوٹھ میں ہو، کسی بھی جگہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی ترقیاتی کام ہوتا ہے تو اس کے اندر 85 روپے کراچی کے ہوتے ہیں، 85% شیئر اس میں کراچی کا ہوتا ہے۔ ایک اور ایڈیشن بھی میں کرتا جاؤں، ایک ایڈیشن میں اور بھی یہاں کرتا جاؤں، کراچی کے ریونیو کی ہم بات کر رہے ہیں تو خود بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے گزشتہ روز کی ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ کم و بیش 1 بلین پراپرٹی ٹیکس کی مد میں سالانہ 1 بلین، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کم بتایا گیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تو انڈر ٹیبل چلا جاتا ہے، تو یہ 1 بلین پراپرٹی ٹیکس کی صورت میں بھی کراچی پے کر رہا ہے، جس سے پورے سندھ کے اخراجات چلائے جاتے ہیں، اور ہمارے یہ وزراء اور عمراء جو ہیں وہ اس پہ کس انداز سے شاہانہ اخراجات پورے کرتے ہیں، یہ اس پراپرٹی ٹیکس کا ہے جو صرف اور صرف کراچی ان کو دیتا ہے۔ جی یہی بات ہے نا، اور آپ نے انڈر ٹیبل بات کی الطاف بھائی، کراچی شہر تو وہ شہر ہے کہ جس کو ہر ادارہ، ہر شخص جو ہے وہ لوٹنے، کھسوٹنے اور نوچنے میں لگا ہوا ہے۔ انڈر ٹیبل جو کام ہوتا ہے وہ تو یہاں اگر ہم روزانہ کی بنیاد کا ایک ایوریج نکالیں تو کئی کروڑ روپے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ انڈر ٹیبل کراچی کے اندر جو ہے وہ لیے اور دیے جاتے ہیں جناب، یہ تو ایک الگ صورتحال ہے۔ لیکن میں صرف اس جانب اشارہ کرنا چاہوں گا الطاف بھائی، دیکھیے اگر ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں، آپ کے میٹروپولیٹن سٹی ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک الگ سے قانون سازی کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک الگ سے نظام وضع کیا جاتا ہے، الگ سے نظام بنایا جاتا ہے۔ اچھا پھر آپ اگر دنیا کے تمام ممالک کا جائزہ لیں تو وہاں ہمیں صورتحال سامنے نظر آتی ہے کہ ایک نظام، ایک سسٹم بنا دیا جاتا ہے، اس نظام اور اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس نظام کے تحت جو بھی سیاسی جماعت یا جس پارٹی کی بھی حکومت قائم ہوئی، اس نے آیا اس نظام کے تحت بہتر انداز میں کام کیا یا غلط انداز میں کام کیا۔ اگر بہتر انداز میں کام کیا ہے تو لوگ اسے دوبارہ منتخب کرتے ہیں، اگر غلط انداز میں کام کیا تو لوگ اسے ریجیکٹ کر کے ایک دوسری جماعت کو لے آتے ہیں، یعنی سسٹم وہی چل رہا ہوتا ہے، پارٹیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے یہاں صورتحال جو ہے وہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی کسی پارٹی کی حکومت ختم ہوتی ہے اور ایک نئی پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہ آنے کے بعد اس نظام کو ہی ایک یو ٹرن لے لیتی ہے، بالکل، یعنی مکمل طور پر اس نظام کو ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج 72-74 سال گزرنے کے باوجود ہم اپنے ملک میں کسی بھی طرح کا، کسی بھی سطح کا
کوئی نظام ہی مرتب نہیں کر سکے, کوئی نظام ہی نہیں بنا سکے کہ جس نظام کے تحت ہم نے اپنے شہروں کو, اپنے صوبوں کو اور اپنے ملک کو چلانا ہے. یعنی ہمارے پاس کسی بھی طرح کا کوئی بہتر تعلیمی نظام موجود نہیں ہے. ہمارے پاس بنیادی صحت, یعنی اوپر کی جو ہے وہ معاملات تو بہت دور کی بات ہے, بنیادی صحت کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی نظام جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ہمارے پاس صفائی ستھرائی کا انتظام کرنے کے لیے افراد قوت تو ایک طرف, انفراسٹرکچر تک موجود نہیں ہے. کراچی شہر وہ شہر ہے کہ جہاں بقول سابق ڈپٹی میئر کے کہ جناب کراچی شہر کے اندر روزانہ 5 ٹن کچرا جمع ہوتا ہے, 5 ٹن, اور ہمارے پاس جو ہے وہ روزانہ صرف 2 ٹن کچرا اٹھانے کا انتظام ہے. اب آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ روزانہ کراچی میں کچرا جمع ہو رہا ہے 5 ٹن, اٹھ رہا ہے 2 ٹن. جی جی, تو 3 ٹن جو کچرا ہے وہ تو شہر کے اندر موجود پڑا رہ گیا نا, اگلے دن پھر مزید 5 ٹن ہو گیا, تو وہ 3 ٹن پچھلا اور 5 ٹن نیا, تو یہ 8 ٹن بن گیا. اس میں سے آپ نے 2 ٹن اٹھا لیا تو پھر 6 ٹن. یعنی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک دن جو ہے وہ آپ کا یہ شہر کراچی جو ہے وہ کوڑے کرکٹ اور کچرے کا ڈھیر بنتا ہوا نظر آئے گا, بلکہ نظر آ رہا ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں ہمارے چند ایک مخصوص شاہراہوں کے علاوہ مکمل طور پر کراچی شہر جو ہے وہ مونجو داڑوں اور ہاتھ پا کا منظر پیش کرتا ہوا نظر آئے گا. ایسا ہی ہوگا. ہمارے شہر کراچی پر رحم کرے اور ہمارے اداروں کو اور ہمارے قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ عقل و شعور دے کہ وہ اس شہر کراچی کو, اس پالن ہار شہر کو جو ہے وہ اون کرے, اپنائے, اور اس کے لیے کوئی مؤثر اور بہتر قانون سازی کر سکے. ایک یہ میں کہہ رہا ہوں, اب کراچی والوں کو جاگنا ہوگا. کسی سیاسی جماعت کے پیچھے نہ جائیں, کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگیں. اب کراچی والوں کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا. کراچی سے کسی بھی ایسی قیادت کو جو کراچی کے مسائل کو نہ صرف سمجھتی ہو بلکہ اسے حل کرنے کا جو ہے وہ نہ صرف عزم رکھتی ہو بلکہ اس کی کیپیبلٹی بھی رکھتی ہو. میں صرف یہاں صرف سندھ گورنمنٹ کی اگر میں نا اہلی کہوں کہ کراچی کو پچھلے کئی ٹینیور سے یا سندھ کو کئی ٹینیور سے حکومت رہنے کے باوجود بھی ہم کوئی اچھا کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی کو کوئی اچھا ٹرانسپورٹ سسٹم نہ دے سکے. ایک جو پچھلے سالوں میں بننا شروع ہوا اس کے لیے بھی بسیں جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے فراہم کرنی تھی لیکن وہ نہیں ہو پائیں, اور اس میں بھی مرکز سے ہی جو کچھ بھی جتنا بھی آغاز ہو رہا ہے وہ مرکز سے ہی ہو رہا ہے, سندھ گورنمنٹ اس میں نہیں دے پائی ہے. یہاں میں ایک بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس کا ایک لفظ میں چاہوں گا تھوڑا سا سمجھا دیجئے مجھے سمجھ میں نہیں آیا غزالی صاحب, کہ انہوں نے یہ کہا کہ ویسٹ مینجمنٹ, لوکل پولیسنگ یعنی کہ ہمارا پولیس کا نظام, اور ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم کا نظام, شہر کراچی کی بات ہو رہی ہے, یہ ویکلی بیسس پر رپورٹ کرے گا لوکل گورنمنٹ کو. جب ان سے یہ سوال کیا گیا ہوگا, یقینی طور پہ سوال تو وہاں ان کی اس پریس کانفرنس کی تفصیل میں نہیں لکھا تھا, لیکن جواب یہ آیا کہ یہ ہم نے کراچی کو اتنا امپاور کیا ہے کہ یہ سارے ادارے ویسٹ مینجمنٹ, لوکل پولیسنگ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ رپورٹ کریں گے ویکلی بیسس پہ لوکل گورنمنٹ کراچی کو. تو میں سمجھا نہیں کہ آیا یہ امپاور کر دیا گیا ہے لوکل گورنمنٹ کو, یا ان کو صرف رپورٹ ملا کریں گے, یہ بول کچھ نہیں سکتے, آرڈر نہیں کر سکتے. یہ الطاف بھائی اب میں جو ہے وہ کیا اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کروں. یہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ جو ہے وہ ایک زمانے کے اندر جو ہے وہ ضلع بدری اور جو ہے وہ صوبہ بدری اور جو مختلف علاقوں کے غنڈہ عناصر ہوا کرتے تھے, ان کو جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ ایک پابندی ان پر لگا دی جاتی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ تھانے میں آ کر اپنی حاضری لگانی ہے اور اپنی حاضری دینی ہے. اب وہ روزانہ کی بنیاد پر شام کو یا رات کو یا کسی وقت ٹہلتے ٹالتے جو ہے وہ سگریٹ سلواتے ہوئے تھانے میں انچارج کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے, گپ شپ کرتے تھے, اور وہ ان کی حاضری لگ جایا کرتی تھی, اور باقی ان کے تمام کام اسی طرح جو ہے وہ چل رہے ہوا کرتے تھے. تو وہی صورتحال جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے سا جواب جو ہے وہ صوبائی حکومت اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب کی جانب سے دے دیا گیا ہے کہ جناب علی جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ رپورٹ کرے گی. سوال یہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کو رپورٹ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا, اور آیا بلدیاتی ادارے اس رپورٹ کی روشنی میں کسی بھی طرح کا جو ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ روبہ عمل لا سکیں گے یا نہیں لا سکیں گے. اصل بات یہ ہے کہ آپ ان تمام کے تمام اداروں کو بلدیاتی اداروں کے انڈر کنٹرول دے دیں. آپ نے واٹر بورڈ تک کا محکمہ جو ہے وہ بلدیاتی اداروں سے لے لیا,
آج کراچی شہر کا یہ حال ہے کہ کراچی کے گلی اور محلے جو ہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، اور ٹینکر مافیا جو ہے وہ کروڑوں اور اربوں روپے جو ہے وہ سالانہ بنیاد پر کراچی شہر سے صرف پانی کے نام پر وصول کر رہی ہے۔ ہم اتنے بڑے شہر کو مکمل طور پر پانی فراہم نہیں کر سکے، اور پانی جیسا جو بنیادی ادارہ ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، جس کا کام جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پانی جیسی بنیادی سہولت مہیا کر رہا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ آپ نے بلدیاتی اداروں سے واپس لے لیا ہے، اور واٹر بورڈ کا چیئرمین جو ہے وہ میئر جو ہے وہ میئر کے انڈر کنٹرول نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود مختار ادارہ ہوگا۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیجئے، میں نے گزارش کی نا کہ ہم کوئی نظام اور کوئی سسٹم بنانے کے لیے سنجیدہ کوشش کرنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ اگر سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں ہوگا تو آپ نے جس جانب الطاف بھائی اشارہ کیا ہے، اپنی تمام تر سیاسی، سماجی، مذہبی، معاشی اور معاشرتی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کراچی کے عوام کو از خود اٹھنا ہوگا۔ کراچی کے تاجروں کو، کراچی کے مزدوروں کو، کراچی میں کام کرنے والے لوگوں کو از خود باہر نکلنا ہوگا۔ اچھا، میں ایک اور جانب اشارہ کرنا چاہوں گا الطاف بھائی یہاں پر، ایک عالمیہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کراچی تشریف لائے، کل انہوں نے جو ہے وہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر جو ہے وہ ہمارے اسد عمر صاحب جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے کراچی کے باشندے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک عجیب و غریب بات اپنی گفتگو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ جی کراچی کے لوگوں کو نوکریوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے، یعنی کراچی کے جو رہنے والے ہیں ان کو نوکریوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے، کراچی شہر تو نوکریاں دینے والا ہے۔ ارے میرے بھائی، کراچی شہر نوکریاں دینے والا ہے تو کراچی شہر کے لوگوں کو تو نوکریاں ملنی چاہیے نا، یعنی کراچی شہر جو ہے وہ لوگوں کے اندر نوکریاں بانٹتا رہے، اور یہاں جو مقامی لوگ جو رہائشی ہیں اور جو بیچارے دن رات ایک کر کے جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے جو ہے وہ تمام کی تمام سہولیات مہیا کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ روزگار کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ روزگار نہ مانگے، بلکہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو روزگار دینے والے ہیں۔ کراچی شہر عجیب و غریب بالکل بالکل ایسے ہی کراچی شہر کے انتظامی حوالے سے جتنی بھی جابس ہیں، آپ پولیس کو دیکھ لیجئے، آپ دیگر اداروں میں دیکھ لیجئے، آپ سندھ سیکریٹریٹ میں دیکھ لیجئے، کس طرح سے اس کوٹا سسٹم کو غلط طریقے سے نافذ کر کے جعلی ڈومیسائلز اور جعلی پی آر سیز بنوا کر جس طرح سے کراچی کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، وہ تو میرے اور آپ کے سامنے وقفے کا وقت ہے، اور میں وقفہ لوں گا اور آخری پروگرام کے آخری حصے میں اس کے حل کی طرف جانے کی کوشش کروں گا، اور چاہوں گا کہ کچھ اور معاملات کے بعد ہم حل کی طرف جائیں کہ اب کراچی کو کرنا کیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا، کل ہی میں نے سنی ہے یہ بات بھی وزیر اعظم کے منہ سے کہ تہران، ہم چھوڑ دیں لندن کی بات نہ کریں، ہم نیو یارک کی بات نہ کریں، ہم اور کسی بڑے شہر کی بات نہ کریں، ہم جو ہے پیرس کی بات نہ کریں، ہم تہران کی بات تو کر سکتے ہیں۔ کتنی سینکشنز لگی ہیں انٹرنیشنلی تہران پر، اگر آپ تہران کو جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک کیپٹل سٹی، ایک بڑا ایک میٹروپولیٹن سٹی کیا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ اپنا فنڈ خود ہی جنریٹ کرتے ہیں اور اپنے شہر پہ خرچ کرتے ہیں۔ 500 ملین ڈالرز وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے شہر پہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ کراچی کا 30-35 ملین تک کا ایک آئیڈیا نظر آتا ہے ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا سارا پیسہ کسی نہ کسی مد میں کراچی پر لگتا ہی نہیں، نہ وہ کراچی سے لیا تو جاتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا، اور پھر وہ خرچ بھی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جو کراچی پہ لگتا ہوا بھی نظر نہیں آتا، نہ وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے نہ وہ لگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہے، وقفے کے بعد غزالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے آخری گفتگو کے اس حصے میں ہم پوچھیں گے کہ اب ہمیں کس طرف جانا چاہیے، اور ہماری جماعتوں کو بلا تفریق کس چیز پر یکجا ہونا پڑے گا، کراچی کی سیاسی جماعتوں کو۔ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور وقفے کے بعد پروگرام کے اس آخری حصے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے، پہلے مزید اگر کوئی سوال رہ گیا ہو، مزید کوئی ایسی بات، کوئی تشنگی نہ رہ جائے اس پورے سسٹم کو آپ تک پہنچانے میں،
تو ورنہ ہم بات کرنا چاہیں گے غزالی صاحب کے اب کراچی کی، جیسے کہ میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے جو آخری نوٹ میں کہا کہ اب تمام ہی سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پہ میں اپوزیشن جماعتوں کی بات کر رہا ہوں جو سندھ میں کام کر رہی ہیں، کیا ان کو مل بیٹھ نہیں جانا چاہیے؟ جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم مل کے ایک ایفرٹ کریں کہ اس قانون کے خلاف مل کے آواز بلند کریں. صرف الگ الگ کالے اور پیلے نیلے بینر لگانے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کی یہ ایک ذمہ داری نہیں بنتی کہ کم از کم کراچی لیول پر، یا کم از کم اس قانون کی حد تک، اس کالے قانون کو کالا کہنا ہے تو اس کو کالا ثابت بھی کرنا ہے، یکجا ہو کے یکجہتی کے ساتھ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے الطاف بھائی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنی بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا، یہ میرے اپنے خیال کے مطابق میری اپنی رائے ہے جس سے آپ اور ہمارے ناظرین جو ہے وہ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، اور اختلاف رائے رکھنا ان کا حق ہے. لیکن میں نے ابھی وقفے سے پہلے گزارش کی تھی کہ کراچی کے رہنے والوں کو اب اپنا رول پلے کرنا ہوگا. کراچی کے مقامی لوگوں کو جو یہاں رہائش پذیر ہیں انہیں اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا. تمام تر سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشی اور معاشرتی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہیں باہر نکلنا ہوگا اور اس حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا. میں اس پہ گزارش کرنا چاہوں گا، دیکھیے الطاف بھائی، سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مفادات کو دیکھتے ہوئے اور اپنی فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی پارٹی کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہر طرح کی قانون سازی، پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتی ہیں. بالکل صحیح. سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ شہر کراچی کے حوالے سے منصوبہ بندی کرنے والے کون ہوں گے اور کیا کردار ادا کریں گے. بدقسمتی سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 30 سال تک یہاں پر ایک سیاسی جماعت کی اجارہ داری اور مکمل طور پر حکومت قائم رہی. نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، نہ شہر کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی کی گئی، نہ کوئی پلاننگ کی گئی، نہ کوئی نظام وضع کیا گیا. اب جو لاسٹ الیکشن 2018 میں ہوئے تو 2018 کے الیکشن میں ہمارے شہر کراچی نے پاکستان تحریک انصاف کو بڑھ چڑھ کر ووٹ دیے اور انہیں جو ہے وہ اپنی نمائندگی کرنے کا حق دے دیا. صوبائی اسمبلی کے اندر اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور قومی اسمبلی کے اندر بھی جو کراچی سے اراکین اسمبلی ہیں ان کی بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ کراچی شہر کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں. اب حل کیا ہے؟ حل میری نظر میں صرف یہ ہے کہ کراچی شہر کے وہ لوگ جو کراچی شہر میں اپنی تجارتی اور ٹریڈ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جن سے کراچی کا روزگار چلتا ہے، جن سے کراچی کی ملیں چلتی ہیں، انہیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. کراچی چیمبر آف کامرس کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، سائٹ ایسوسی ایشن کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اورنگی انڈسٹریل ایریا ایسوسی ایشن کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جو یہاں پر موجود مختلف ادارے ہیں آباد کو بھول رہے ہیں سر، اپنے ساتھ ملاتے ہوئے ان تاجر برادری کو اور ان لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا کہ ہمارا کراچی شہر ہے، ہم ریونیو دیتے ہیں جس سے پورا ملک اور پورا صوبہ چلتا ہے. اگر ہمارے شہر کے لیے کوئی مؤثر قانون سازی اور کوئی مؤثر نظام وضع نہیں کیا گیا تو ہم آئندہ سے ٹیکس نیٹ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور ہم اپنی انڈسٹریز کو بند کر دیں گے اور ہم ٹیکس نہیں دیں گے. جب تک اس طرح کا کوئی مؤثر احتجاج اور مؤثر صورتحال سامنے نہیں آتی، میرا نہیں خیال ہے کہ شہر کراچی کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی مؤثر منصوبہ بندی یا پلاننگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جاگ کراچی جاگ، جس طرح سے کسی زمانے میں کچھ شہروں کے کچھ صوبوں کے لیے نعرے لگائے جاتے تھے، یقینی طور پر غزالی صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جاگ کراچی جاگ کے حوالے سے کوئی ایسی آواز بلند ہونی چاہیے جس میں مختلف طبقہ فکر کے لوگ، جن میں آپ نے تاجروں کا ذکر کیا، صنعت کاروں کا ذکر کیا، وہی میں چاہوں گا کہ آباد کا بھی آپ نے نام نہیں لیا. آباد جو ہے وہ بڑا ایک اہم ٹول ہو سکتا ہے. بڑی جو ہے آباد سے جڑی ہوئی دیگر کئی انڈسٹریز ہیں جو اربوں کا ٹیکس دیتی ہیں اس صوبے کو، اس ملک کو. اس کے علاوہ میں مزید ایڈیشن کرنا چاہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے سماجی شعبے سے تعلق رکھنے والے، ہمارے فنکار ہو گئے، ہماری آرٹس کونسلز ہوں گئی، ہمارے دیگر فنکار، ہمارے کھلاڑی ہو گئے، کراچی سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے کھلاڑی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی کے لیے اپنا درد رکھتے ہیں، کراچی نے ان کو بہت کچھ دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب کا ملا جلا کوئی ایسا پلیٹ فارم اب سامنے آنا چاہیے، آواز بلند ہونی چاہیے؟
بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے الطاف بھائی. آپ نے الحمدللہ کراچی کے شہری ہونے کا حق ادا کیا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ یعنی مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ, چاہے وہ اداکار ہوں, گلوکار ہوں, وہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہوں, وہ تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہوں, وہ صنعت کار ہوں, وہ بلڈرز ہوں, وہ آباد کے رہنما ہوں, وہ سماجی تنظیمیں جو کراچی شہر سے چندے جمع کر کے مختلف حوالوں سے سماجی خدمات سر انجام دے رہی ہیں, ان سب کو اب اس شہر کراچی کے حوالے سے, اس شہر کراچی کو اون کرنے کے حوالے سے مل بیٹھنا ہوگا اور مل بیٹھ کر ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ترتیب دینا ہوگا کہ جو انتخابی سیاست میں حصہ نہ لے لیکن وہ حکومت سندھ پر دباؤ ڈال کر, وفاقی حکومت پر دباؤ ڈال کر اپنے شہر کراچی کے حوالے سے ایک ایسا نظام, ایک ایسا قانون وضع کرا دے کہ جو ہمارے شہر کی ترقی, ہمارے شہر کی کامیابی, ہمارے شہر کے رہنے والوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے مؤثر, مفید اور معاون ثابت ہو سکے. بصورت دیگر میں نے جیسے نشاندہی کی کہ شہر بتدریج تباہی کی جانب جا رہا ہے, گلیاں اور سڑکیں کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں, روزگار کے ذرائع کم ہوتے جا رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے شہر آئندہ آنے والے دنوں میں موئنجو-داڑو اور ہڑپا کی تہذیب کے مماثل ہوتا ہوا نظر آئے گا. تمام لوگوں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. آخری سوال, اگر ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ہمارے حوالے سے مختلف رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گی. آخری سوال آپ سے, اور اس کے بعد یقینی طور پر مجھے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وکلا, کراچی بار اگر اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرے, کچھ پٹیشنز جانی چاہیے, کورٹ, سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ سنے اس ناانصافی کے کہ جب ایک آئین کی خلاف ورزی کسی قانون کے اندر کی جا رہی ہے, جو قانون پاس بھی کیا جا رہا ہے, تو اس کو کیسے مان لیا جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی بار پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کراچی اور سندھ, صرف کراچی کی بات نہیں ہو رہی, کراچی پنپے گا تو سندھ پنپے گا, سندھ کی عوام کو بھی فائدہ ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی بار کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قانون کے خلاف یا اس قانون کی ان شکوں کے خلاف جو کراچی یا سندھ کے خلاف جا رہی ہیں, جو انہوں نے اپنی مرضی کی شکیں شامل کی ہیں, کہ آپ سمجھتے ہیں کراچی بار کو بھی اس پہ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اور ہائی کورٹ میں جا کر اپنی اپیلیں پیش کرنی چاہیے؟ بالکل آپ نے درست کہا, نہ صرف کراچی بار بلکہ سندھ بار کونسل کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کی سندھ بار کونسل جو ہے وہ جو مختلف آڈیو اور ویڈیو لیکس گزشتہ دنوں آئی تھی, اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک پٹیشن لے کر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے. بالکل, یعنی جب ہم اس حوالے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں تو پھر سندھ کا شہر ہے کراچی اور ہمارا جو ہے وہ پالنہار شہر ہے, تو جو کراچی بار ایسوسی ایشن ہے اور سندھ بار کونسل جو ہے ان کو ہمارے شہر کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل آپ نے درست کہا کہ ان کو جو ہے وہ قانون سازی کے حوالے سے وہ قانون کو بہتر سمجھتے ہیں, قانون داں ہیں, انہوں نے قانون پڑھا ہوا ہے, وہ اس حوالے سے بہتر انداز کے اندر ایک پٹیشن بھی دائر کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے کس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے اس کے حوالے سے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور ایک متبادل قانون بھی جو ہے وہ سندھ حکومت کو اور جو ہے وہ وفاقی حکومت کو اس حوالے سے پیش کر سکتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی. بہت شکریہ افتخار غزالی صاحب آپ کے اس نوٹ کے ساتھ کہ یقینی طور پر اب کراچی جاگ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے, سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہ تمام بڑی قداور شخصیات جن کو کراچی نے کچھ نہ کچھ دیا ہے, کس نے کسی حوالے سے دیا ہے, ان کو اب سامنے آنا ہوگا, جس میں تاجر بھی شامل ہوں گے, جس میں وکلا بھی شامل ہوں گے, جس میں کھلاڑی ہوں گے, فنکار ہوں گے, ہمارے تاجر ہوں گے, صنعت کار ہوں گے, اور وہ تمام شعبہ ہے زندگی کے لوگ کراچی کے سامنے آئیں گے اور مل کر ایک ایفرٹ کریں گے کہ کم از کم آگے آنے والے میدان میں جو بھی کھلاڑی اتریں گے, میں اس الیکشن کے دنگل کی بات کر رہا ہوں, ان پہ کم از کم یہ چیز واضح ہو کہ کراچی کو ان کا حق دینا ہے. اور پھر لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ لوگ ان لوگوں کا چناؤ کریں ان انتخابات میں, اگلے آنے والے بلدیاتی انتخابات میں, جو کراچی کو اون بھی کرتے ہیں اور کراچی کا رکھوالا بن کر, کراچی کے حقوق کا رکھوالا بن کر اس کی رکھوالی بھی کرتے ہیں. اجازت دیجیے, ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.